अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमतौर पर हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन पर, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, उस पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम जिहाद है। आज का प्रोग्राम पॉलिटिकल इशू पर बातचीत नहीं है, कोई एक मौजू नहीं है जिस पर बात होगी। आज पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटे जाने की दास्तान मैं आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी। वो तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूंगी कि जिनसे आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के जिसमें लोग बाहर की दुनिया से नौकरियां ढूंढने भी आते थे आज से 40 साल पहले। शहजादे, बड़े बड़े मुल्कों के शहजादे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से इतने मुतासिर थे कि वो यहाँ पर पढ़ने आते थे। यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करना एक ऑनर और एजाज़ की बात समझते थे। वहाँ से मामला यहाँ तक कैसे आन पहुँचा कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, चोरी, बदउनवानी और FATF की ग्रे लिस्ट वाले मामलात तक जा पहुँचा। इस कुएं में पाकिस्तान को किसने धकेला? आज इमरान खान ने पूरा वाइट पेपर पब्लिश कर दिया है, जो उन्होंने परसों ऐलान भी किया था कि वो करप्ट लोगों की कारस्तानियाँ बताएंगे एक वाइट पेपर में। सो ये जो मेरे पास वाइट पेपर मौजूद है, जिसकी एक एक चीज़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह। उसमें न सिर्फ शरीफ ख़ानदान की बदउनवानी, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई और पाकिस्तान के कानूनी इदारों से किस तरह से ये छूट ले लेकर और ज़्यादा लूट मार करते रहे, और जरदारी ने किस तरह से सिस्टम को मैनिपुलेट किया, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम इन करप्ट लोगों के ताबे हो चुका है। इस पर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सो बेयर विद मी, थोड़ी लेंथी गुफ्तगू ज़रूर होगी, लेकिन आज पाकिस्तान के हर फर्द, हर शहरी को इस बात को सुनना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम ये सुनकर समझेंगे नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या जुल्म, किस तरह से शब खून मारा गया, किस तरह से वो मुजरिम जिन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जिन्होंने मेरा और आपका टैक्स का पैसा अरबों रुपए लूट कर हमारी पिछली 2 नस्लों के पैसे भी जिन्होंने लूट लिए, किस तरह से उनको इक़्तिदार के मसनद पर बिठा दिया गया। और जिन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, वो उनमें से एक भाई साहब तो एग्जैक्टली उसी दिन वजीर आजम बन जाते हैं। रात 11 बजे अदालतें भी उनके लिए खुल जाती हैं, जबकि उनके साहबजादे हमजा शहबाज, जिनकी काफ़ी तफसीलात यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंशाल्लाह, वो 3 हफ्ते पाकिस्तान के निज़ाम अदल का भरपूर तमाशा बनाने के बाद, पाकिस्तान के निज़ाम में मौजूद तमाम काली भेड़ों को एक्सपोज करने के बाद वो वज़ीर आला बन जाते हैं गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से। अभी तक याद रहे, अभी तक पंजाब असेंबली से उनके इलेक्शन का, उनकी जीत का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और तीसरी दफ़ा रात के अंधेरे में अदालत हुक्म देती है, लाहौर हाई कोर्ट, कि जी कौमी असेंबली का स्पीकर इनसे हलफ ले ले। और बावजूद इसके कि बुज़दार इस वक्त एक्टिंग CM हैं पंजाब के, वो भी वज़ीर आला हैं, और इनको भी बना दिया जाता है। और किस तरीके से पाकिस्तान के कानून का मजाक बनाया गया, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और PTI और काफ लीग की जो इंट्रा कोर्ट अपील्स थी पिछले फैसलों के खिलाफ, वो अभी तक नहीं सुनी गई अदालत की जानिब से और फैसला सुना दिया गया। सो अब आते हैं जी, इस वाइट पेपर के ख़वातीनो हज़रात 3 हिस्से हैं। एक वो मुकदमात हैं कि जो फैसला शुदा मुकदमात हैं, जिन पर इनकी करप्शन और जुराइम साबित हो जाने पर इनको अदालतों से सजाएं मिल गई। दूसरे वो मुकदमात हैं जो अभी ज़ेरे समात हैं, जिन पर हेयरिंग पर हेयरिंग, तारीख पर तारीख हो रही है, लेकिन उसमें भी इनके खिलाफ होशरुबा जो हक़ाइक़ हैं, सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो मिल चुके हैं। और तीसरे वो जो ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात हैं, जिन पर अभी हो तो तफ्तीश रही है, लेकिन उस तफ्तीश के दौरान भी बड़े हौलनाक इंकशाफात हो चुके हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस प्रोग्राम को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, क्योंकि ये इतनी लंबी चौड़ी इनकी दास्तान है कि एक प्रोग्राम में बतानी मुमकिन नहीं होगी। सो मैं आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंशाल्लाह बताऊंगी कि इनके जो फैसला शुदा मुकदमात हैं उनकी तफसील क्या है, और ज़ेरे समात मुकदमात की तफसील क्या है। दूसरे प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात पे बात करेंगे। सो 3 ऐसे फैसले हैं नाज़रीन जो इनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं अदालत की जानिब से। पहला केस पैनामा केस, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं कि जिसमें वो मुकदमा था क्या। 2 लाइनों में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें सऊदी अरब के शहर जद्दा में गैर कानूनी तरीके से इन्होंने असासे बनाए, जिसका जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये कोई जवाब नहीं दे सके कि ये कहाँ से पैसा आया, क्योंकि इनकी जो स्टेटेड डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम था उसके मुताबिक तो ये इतना हैवी सीन नहीं कर सकते थे। सो ये कहाँ से पैसा आया, ये इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सके।
العزیزیہ اسٹیل مل اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، یہ دو کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے بن گئی ملز، یہ کہاں سے پیسہ آیا، کوئی جواب نہیں. اس کے مرکزی ملزمان نواز شریف خود ہیں، حسن نواز، حسین نواز اور دیگر افراد اس میں شامل ہیں جو ان کے اکامپلسز تھے ان کے ساتھ. مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے جائز قانونی ذرائع آمدن سے تو مطابقت نہیں رکھتے یہ جو آپ نے اتنی ہیوی قسم کی اسٹیل ملز بنا لی ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئی العزیزیہ مل اور یہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، تو اس کا یہ جواب نہیں دے سکے، جس پر ان کو عدالت کی جانب سے نواز شریف صاحب کو 7 سال کی قید سنائی گئی اور ساتھ میں 1.5 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا، $25 ملین کا، $25 ملین کا، یعنی 7 سال کی قید، 150 ارب روپے کا جرمانہ ہے، $25 ملین کا جرمانہ ہے جو ان کو کیا گیا. اور اس سزا کے خلاف نواز شریف نے اپیل بھی کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کہ خارج کر دی گئی. ریویو کی اپیل کی تھی کہ اتنی لمبی سزا نہ دی جائے 7 سال کی، لیکن وہ خارج ہو گئی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نیب نے بھی اپیل کی تھی اس حوالے سے کہ ان کی سزا میں اضافہ کیا جانا چاہیے اس کیس میں، جو کہ ابھی تک زیر سماعت ہے، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد آتے ہیں جی دوسرا کیس، اور یہ ہاں ٹھیک ہے، دوسرا کیس جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس ہے، جس میں اپارٹمنٹ نمبر 16، 16A، 17، 17A، ان 4 اپارٹمنٹس کا ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ پارک لین ایون فیلڈ اپارٹمنٹس آپ نے کہاں سے لیے، جن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ متضاد بیانات دیتے رہے. کسی نے کہا کہ الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں اور ان کی بینیفیشل اونر میری ہمشیرہ مریم نواز ہیں. یہ حسین نواز کا بیان تھا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں، جو انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کے لیے جب انہیں پتہ چلا کہ پینما لیکس ہونے والی ہیں تو فوری طور پر انہوں نے پہلے سے ہی انٹرویو دے کے کوشش کی ڈیمیج کنٹرول کی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے. لیکن وہی حسین نواز کا جو بیان تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ مریم نواز اس سے کچھ عرصہ پہلے ثنا بچہ کے پروگرام میں فرمائشی طور پر بیپر دے کے کہہ چکی تھیں کہ میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ میری اور میرے گھر والوں کی پراپرٹیز نکال لاتے ہیں، اگر یہ ثابت کر دیں یہ پراپرٹیز میری اور میرے گھر والوں کی ہیں تو میں ان کو مان جاؤں. خیر، اس کیس میں بھی چونکہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور مرکزی ملزمان اس میں نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں. اور اس کیس میں جناب جو سزا ہوئی تھی وہ 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، اور اس میں جو جرمانہ کیا گیا تھا وہ 80 لاکھ پاؤنڈز کا کیا گیا تھا، یعنی 8 ملین پاؤنڈز، 80 لاکھ پاؤنڈز کا کیا گیا تھا. جبکہ پچھلا جو پینما کیس تھا، العزیزیہ اسٹیل مل والا کیس، اس میں ان کو 7 سال کی قید سنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کو، اور اس میں ان کو جرمانہ 1.5 ارب روپے اور $25 ملین جو ہے، اگر آپ اس کو ڈالرز میں دیکھیں تو یہ ان کو کیا گیا تھا. اور اس کیس میں جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس ہے، وہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جن کے باہر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بہت زور و شور سے نعرے بازی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہے، تو وہ غلط نہیں کہتے، وہ درست کہتے ہیں. یہ ثبوت سامنے موجود ہیں، حقائق آ گئے ہیں کہ یہ عدالت میں اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ کہاں سے انہوں نے یہ بنائے. اور اس کیس میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی اور 80 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ کیا گیا. اور اس پہ بھی نواز شریف جو ہیں اپنی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی تھی، جو کہ خارج ہو گئی. اور اس کیس میں بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 سال کے اوپر 1 سال کی اور بھی سزا ہوئی تھی. وہ اضافی سزا دھوکہ دہی کے جرم میں ہوئی تھی، جو کہ انہوں نے جو جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، غلط بات کی، تو اس وجہ سے حضور یہ ہیں وہ ذرائع والی جو گپیں لگائی تھی. اس کے بعد یہ تیسرا کیس آتا ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کا. اور یہ صرف فلیگ شپ انویسٹمنٹ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 15 اور کمپنیز تھیں، 15 ادر کمپنیز آلسو، جو فلیگ شپ لمیٹڈ کے علاوہ تھیں، فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے علاوہ. اور ان تمام کمپنیز کی غبن میں، گڑبڑ میں ان کو عدالت نے بری کر دیا. حالانکہ اس میں بھی ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا، یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آیا کہ جہاں سے انہوں نے فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور یہ 15 اور بڑی بڑی کمپنیز بنا لیں. اور یہ جو اتنا پیسہ ہے، اور نیب نے 3.5 سال پہلے نیب نے اپیل دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنوری 2019 میں کہ یہ ان کا اسٹیبلش ہو چکا ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹ والے کیس میں جرم، اس میں بھی ان کو سزا دی جائے، جس پر ابھی تک سماعت جاری ہے. ابھی تک سماعت جاری ہے. یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے عدالت کی بھی تھوڑی سی بتا رہی ہوں ٹائمنگ اور کاروائی،
کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حمزہ شہباز کو, شہباز شریف کو تو اقتدار کے مسند پر بٹھانے کے لیے عدالتیں فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا کام ہے, آئینی اور قانونی فرض ہے آپ کا کہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوں 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے وداؤٹ اینی آئیں بائیں شائیں. یو ناٹ allowed to beat about the bush. You can't come up with lame excuses کہ ہم نہیں کر سکتے, آپ کو کرنا ہے, لیکن نہیں کرتے اور عدالت بھی خاموش رہتی ہے. سو یہ 3.25 سال ہو گئے ہیں. نیب جو جنوری 2019 سے گئی ہوئی ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹ پر نواز شریف کا جرم ثابت ہو جانے کے باوجود ان کو جو سزا نہیں ہوئی اس پر نیب گئی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ زیر سماعت ہے کیس. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی, یہ تو 3 تھے وہ فیصلہ شدہ مقدمات جن پر ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. پھر آتے ہیں زیر سماعت مقدمات. اب میں اس کو بانٹ لوں گی کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا اس ویڈیو کا, تو میں اس کو 2 حصوں میں کروں گی. کچھ زیر سماعت مقدمات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتی ہوں اور کچھ اگلی ویڈیو میں زیر تفتیش مقدمات سمیت بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. زیر سماعت مقدمات میں سب سے پہلے تو آ جائیں جی منی لانڈرنگ کا جو ہے, جو نوکروں کے ملازمین کے نام پر انہوں نے جو گڑبڑ کی ہے. شہباز شریف اس میں مرکزی ملزم ہیں اور ان کے تمام اہل خانہ بھی. تقریباً 7.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے اس کیس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے. ابھی اس کی سماعت جاری ہے, لیکن جو قانونی تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ 7.5 ارب روپے لگ بھگ 7.38 ملین روپیز جو ہیں وہ شہباز شریف نے گڑبڑ کی ہے. اور اس میں جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ 300 کروڑ, ٹھیک ہے جی, 300 ملین 30 کروڑ روپیز, 30 کروڑ روپے کا شہباز شریف صاحب کی بیگمات میں سے, ان کی جو بیویاں ہیں ان میں سے صرف ایک بیوی نصرت شہباز کے اثاثے, اندازہ کریں آپ, 30 کروڑ روپے 300 ملین روپیز جو ہیں وہ ان کی صرف ایک بیوی کے اثاثے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, جن کے نامعلوم ذرائع ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں سے بنے ہیں, کہاں سے آئے. شہباز شریف کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ بھی اس میں بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ یہ رکن قومی اسمبلی یعنی MNA رہ چکے ہیں شہباز شریف 1990 سے لے کر 1993 تک. اس کے بعد یہ صوبائی اسمبلی میں یعنی پروونشل اسمبلی جو ہے پنجاب کی, پنجاب اسمبلی میں یہ 1993 سے لے کر 1997 تک MP رہے اور اپوزیشن لیڈر رہے پنجاب اسمبلی میں. پھر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے 1997 سے 1999 تک, 1997 سے 99 تک. اس کے بعد 99 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا جب یہ مشرف کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی, جدہ بھاگ گئے, کہتے رہے کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, لیکن بعد میں وہ اس کو بھی مان گئے کہ ہم 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے اور پھر NRO کر کے واپس آ گئے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, NRO کر کے جب واپس آئے تو خیر سے 2008 سے لے کر 2018 تک بلا شرکت غیرے انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے پروونس پنجاب پر جو 62% آف ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اس پر انہوں نے حکمرانی کی. اور آمدن سے زائد جو اثاثہ جات ہیں ان کی کل لاگت جو بتائی جاتی ہے وہ 7.5 ارب روپے کے قریب ہے. اور یہ ابھی وہ ہے جو پکڑی گئی ہے, جو نہیں پکڑی گئی وہ تو اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ان کے اپنے نام پر 270 ملین یعنی 27 کروڑ روپیز کا جو غبن ہے وہ سامنے آیا ہے. البتہ جو دوسرے بے نامی اداروں کے اکاؤنٹس پہ یعنی دوسروں کے نام پر جو انہوں نے گڑبڑ کی ہے وہ 7,000 ملین سے زیادہ ہے, یعنی 700 کروڑ روپے سے زیادہ ہے جو انہوں نے دوسروں کے نام پہ کی ہے. اپنے نام پہ 27 کروڑ روپے تک اور دوسروں کے نام پر 700 کروڑ روپے سے زیادہ. تو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین کہ ان کی جو شہباز شریف صاحب کی آمدن سے جو زائد اثاثہ جات بتائے جاتے ہیں, ان کے اثاثہ جات میں جو اضافہ ہوا ہے وہ جناب 1998 میں 15 کروڑ روپے تھے جو ان کے نام پہ کل اثاثہ جات ہے 15 کروڑ روپے 1998 میں. اور استغفر اللہ 2018 جب تک CM پنجاب رہے ہیں 3 سال پہلے تک, 3.5 سال پہلے تک, تو ان کے اثاثہ جات 600 کروڑ روپے سے زائد ہو گئے, یعنی 6,000 ملین روپیز سے زیادہ ہو گئے. 15 کروڑ سے شروع ہوئے اور 6,000 کروڑ سے زیادہ ان کے اثاثہ جات 6,122 ملین روپیز یعنی 600 کروڑ روپے سے زیادہ ان کے جو ہیں اثاثہ جات ہو گئے 2018 تک. اس کے بعد یہ کچھ تفصیل ہے جو ان کی حمزہ شہباز کی جو آمدن ہے, آمدن سے زائد اثاثہ جات وہ 53 کروڑ ہیں. اسی طرح یہ ان کے بہت سارے ہوئے ان کی بیٹیاں, ان کے داماد, ان کے مالی چپڑاسی, یہ تو بہت ساری لمبی تفصیل ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ ایک نیا چپڑاسی بھی دریافت ہو گیا ہے, گلزار چپڑاسی,
جس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف ایک ٹرانزیکشن اگر دیکھی جائے تو وہ 50 لاکھ روپے کی تھی، اور اس کے بدلے میں جس شخص نے ٹرانزیکشن کرانے میں مدد کی اورنگزیب بٹ، اس کو گجرانوالہ میں بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا جو ہے لگا دیا گیا، ایک بڑا زبردست قسم کا ان کو عہدہ دیا گیا. ہاں، گجرات کی بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا غیر قانونی طور پر. اور یہ نوٹیفیکیشن کون نکالنے میں مدد کرتا ہے؟ عطا تارڑ، یہ جو آج کل آئین اور قانون کی بڑی بات نون لیگ کی طرف سے آ کے کرتے ہیں. رفیق تارڑ کے پوتے، یہ شہباز شریف کے پی ایس تھے، ان کے ذاتی ملازم تھے، سرکاری عہدہ تھا ظاہر ہے، اور شہباز شریف کے ملازم تھے یہ، جن کو پھر اب پولیٹیکلی انہوں نے ایکٹیو کر لیا اپنے ساتھ. ظاہر ہے پہلے بھی تھے، یہ ساری حرکتیں پولیٹیکل ہیں، اور کیا ہو رہا ہے. اب ناظرین، ابھی جو باقی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کرتے ہیں. ابھی یہاں پر بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ افطار کے تقریباً 3 گھنٹے بعد لگ بھگ انشاءاللہ آپ کو میں باقی کی تمام تفصیلات بتاؤں گی، باقی کے کیسز کی. تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.